मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़। आज मैं आपकी खिदमत में अल-मावर्दी की थ्योरी ऑफ इमामत के हवाले से कुछ डिस्कशन पेश करूंगा कि वो उसका इमाम जो है, इस्लामिक स्टेट का जो इमाम है, उस हवाले से उसके क्या नज़रियात हैं, वो क्या कहता है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर थोड़ी सी लेंथी वीडियो बनेगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कशन करने वाली हैं। इमाम की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, रिमूवल का तरीक़ाकार क्या है, उसको जो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेगा उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें चूँकि उसमें आनी है तो थोड़ा सा इसका जो वक्त है वो ज़्यादा लगेगा। अल-मावर्दी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इमामत का जो मनसब है वो वाज़े करता है कि इमाम जो है, इसकी नेसेसिटी ऑफ इमामत जो है ये कुरान और सुन्नत से साबित है। वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को तख्लीक किया और इस दुनिया में उसको फैलाया तो फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके सिस्टम को चलाने के लिए उसने जो पावर्स हैं वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को दी। सो इमामत जो है दैट इज़ एक्चुअली a powerful institution which is based in an Islamic state to run the system of government। और ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत इस्लामी रियासत का सारा निज़ाम जो है वो चलाया जाता है। मावर्दी कहता है कि इमाम की शख्सियत ये जो है मुआशरे की समाजी और माशरे के अंदर समाजी और सियासी जो नज़्म व नस्क है उसको बरकरार रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा नज़्म व नस्क को बरकरार रखने के लिए इमाम क्या करता है? इमाम मज़हब का सहारा लेता है, मज़हब को इस्तेमाल करता है फॉर द सेक ऑफ द कंट्रोल ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और वो कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं करता जो खिलाफ शरिया हो, क्योंकि उसके वजूद का सबसे बड़ा मकसद ही इस्लामी रियासत का जो इमाम है उसके अपने वजूद का, उसकी अपनी जो डेजिग्नेशन है, उसकी जो अपनी पोस्ट है, उसका बुनियादी मकसद ही अहकाम खुदाबंदी की तरवीज है, अहकाम खुदाबंदी की पर अमल करवाना है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करवाना होता है और ख़ुद भी उसकी तकलीद करनी होती है। लिहाजा मावर्दी के नज़दीक इमाम जो है ये मुआशरे का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा कायद है, जिस पर अफराद मुआशरा जो हैं वो मजहबी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी उस पे वो यकीन रखते हैं, उस पे वो एतमाद करते हैं और उसके अहकामात की तामील करते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि इस्लामी रियासत में मुक़्तदर आला जो है वो इमाम होता है, या इमामत का जो मनसब है ये मुक़्तदर आला की हैसियत रखता है। अकॉर्डिंग टू अल-मावर्दी देयर आर टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इमामत। इस्लामी रियासत में इमामत जो है, इमामत का जो उहदा है, इमामत की जो डेजिग्नेशन है, इसका मकसद क्या है? इसके दो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक को वो कहता है रियल मोटिव ऑफ इमामत एंड द सेकंड इज़ मशीनरी ऑफ इमामत। रियल मोटिव ऑफ इमामत मीन्स टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। यानी जो असल बुनियादी मकसद है इस डेजिग्नेशन का, इमामत का, ये है कि वो स्टेट के अंदर वो जस्टिस और सच्चाई का जो कानून है उसको नाफिज करे, उसको यकीनी बनाए। और मशीनरी ऑफ इमामत मीन्स अ डिवाइस विच शिफ्ट्स द गुड फ्राम बैड, virtue फ्राम वाइस एंड सैंक्शन फ्राम प्रोहिबिटेड। यानी ये वो डिवाइस है, मशीनरी ऑफ इमामत जो है वो कहता है कि ये वो डिवाइस है जो जो बुराई को अच्छाई में बदलती है और जो प्रोहिबिटेड जो है चीज़ें उनको अच्छा करने में या उनको सैंक्शन करने में मदद देती है, और जो वाइस को यानी बुराई को, गुनाह को विर्चू से अलहदा करती है, नेकी से अलहदा करती है। इमामत का मकसद बुनियादी तौर पे वो कहता है कि सीधा रास्ता इख्तियार करना होता है और रियाया के दरमियान पॉलिटिकल बॉन्ड जो है उसको मजबूत करना होता है। यानी एक तो रियाया जो है उसको सीधे रास्ते पे चलाना और फिर उनको सियासी तौर पर आपस में इत्तेहाद, इंटेग्रिटी का जो जज्बा है उसको पैदा करना। इमाम के तकर्रुर और उसकी अहलियत के बारे में मुस्लिम उम्मा में कभी भी इत्तेफाक नहीं रहा। खिलाफत राशिदा के दौर में तो ज़ाहिर बात है इमाम का जो मनसब है इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई। रीज़न उसकी ये थी कि खलीफा बज़ात ख़ुद जो है वो इमाम भी होता था और वो दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की सुपरविजन की हैं वो भी निभाया करता था। लेकिन खिलाफत राशिदा के बाद इमामत की ज़रूरत महसूस की गई। पहली बात तो ये तय पाई कि इमाम का इंतखाब पूरी
قوم سے رائے لے کے کیا جائے، یعنی تھرو الیکشن کیا جائے یا ان سے کسی بھی طریقے سے جو اس وقت سورس اویلیبل تھے وہ سورس اپلائی کر کے، بیان کا سورس ہے یا پھر کوئی بھی رائے جس سے رائے عامہ کا پتہ چل سکے، اس سورس کو اپلائی کر کے لوگوں کی مرضی سے امام کا انتخاب کیا جائے۔ اور یہ بھی دیکھنا مقصود تھا کہ جس شخص کو ہم امام بنانے جا رہے ہیں یا جو شخص امام بننے جا رہا ہے اس کی اہلیت کیا ہو، اس کی صلاحیتیں کیا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے جو امامت کی جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، جو کریکٹرسٹکس اس میں ہونی چاہیے، خوبیاں ہونی چاہیے، ان کی ایک لسٹ ہے جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا تنازع اس بات پہ تھا کہ امام جو ہے اس کا تعلق کس نسل سے ہونا چاہیے۔ یہ بڑا متنازع مسئلہ رہا امت مسلمہ میں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ امام جو ہے اس کو صرف قریش خاندان سے ہونا چاہیے، یعنی وہ قریشی اور نسل ہو۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ امامت کے منصب پہ صرف اہل بیت کا جو ہے وہ حق ہے۔ اور پھر امام ایک مکتبہ فکر یہ بھی تھا جس کا یہ کہنا تھا کہ امام کو صرف مسلمان ہونا ضروری، اس کا یعنی وہ کوئی بھی کسی بھی نسل سے ہو، وہ اگر وہ ان کریکٹرسٹکس پہ، ان کوالیفیکیشنز پہ وہ پورا اترتا ہے جو امام کے لیے لازمی ہے، تو اس کو امام بنا دینا چاہیے وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف اینی ریس اینڈ اینی ٹرائب۔ وہ کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اس میں کریکٹرسٹکس موجود ہیں، اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو امام بنا دینا چاہیے۔ لیکن اہل تشیع جو ہیں وہ اہل بیت کے لیے امامت کو مخصوص کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، اور امامت کو انہوں نے وراثت میں شامل کر دیا، یعنی ایک امام جو ہے اس کی اولاد جو ہے پھر اس میں سے امام ہوگا، پھر اس کی اولاد میں سے امام ہوگا، تو امامت انہوں نے اس کو وراثت میں شامل کر دیا۔ جبکہ بعد میں وہ مکتبہ فکر جس کا خیال یہ تھا کہ امام جو ہے اس کو صرف قریشی اور نسل ہونا چاہیے، انہوں نے اپنی وہ جو سوچ ہے اور جو فلسفی ہے اس میں تھوڑی سی نرمی کی، اور انہوں نے کہا کہ آخری جو مکتبہ فکر تھا جو یہ کہتا تھا کہ امام جو ہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس میں اگر وہ کوالیفیکیشن ہے اور مسلمان ہے اور وہ کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو امام ہونا چاہیے۔ تو اب قریشی نسل امام کے متعلق جن کی رائے تھی، اب وہ بھی اس نقطہ نظر سے متفق نظر آئے کہ جی امام جو ہے اس کو مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو باقی کریکٹرسٹکس ہیں، جو باقی خوبیاں ہیں، وہ اس میں اگر موجود ہیں تو کوئی بھی مسلمان امامت کا عہدہ جو ہے وہ اس کو سنبھال سکتا ہے۔ اور الماوردی بھی اسی آخری مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کا کسی بھی نسل سے تعلق ہو، وہ اگر اسلامک اسٹیٹ کی جو امام کے لیے جو کوالیفیکیشنز ہیں، جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کی خوبی ہیں، اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ قریشی ہو، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، یا چاہے وہ کوئی عام کامن مسلمان ہو، وہ اس عہدے پہ فیض کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ سیلینٹ فیچر جو ہیں امامت کے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امامت از نیسیسٹی آف اینڈ ریکوائرمنٹ آف شریعہ۔ دی اپائنٹمنٹ آف امام بائی دی کنسنسس آف مسلم کمیونٹی از obligatory۔ پہلی بات یہ کہ یہ ضرورت ہے، شریعت کی ضرورت ہے، اور قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی اکثریت کے کنسنسس سے، اتفاق رائے سے اس کو اپائنٹ کیا جانا چاہیے۔ دوسرا وہ کہتا ہے if there is no consensus on the appointment of the imam then there should be election of imam۔ یعنی اگر کنسنسس نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، دوسرے طبقہ فکر کہتا ہے کسی اور شخص اس سے بہتر ہے، اس کو ہونا چاہیے، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر الیکشن ہونا چاہیے۔ اور الیکشن کس طرح ہونا چاہیے؟ تھرو دی الیکٹورل کالج۔ الیکٹورل کالج مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام جو کامن لوگ ہیں وہ اپنے رائے سے، اپنے ووٹ سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو یہ پاور دیتے ہیں۔ سپوز جیسے ہم نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے ممبرز جو ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر یا پروونشل اسمبلیز کے ممبر جو ہیں وہ ہم الیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ حق دیتے ہیں، ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ حق دیتا ہے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو، پروونشل اسمبلیز کے ممبر کو، کہ وہ پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کا انتخاب کریں۔ اب پریزیڈنٹ کے انتخاب کے لیے جو الیکٹورل کالج ہے وہ یہ بنے گا پروونشل اسمبلیز آف پاکستان اینڈ دی سینٹرل پارلیمنٹ آف پاکستان، یعنی نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ آف پاکستان۔ تو یہ الیکٹورل کالج ہے، یعنی لوگ جو ہیں وہ ریپرزینٹیٹیوز کو منتخب کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں یہ پھر الیکٹورل کالج کے طور پہ پریزیڈنٹ کا
جو انتخاب ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایک الیکٹورل کالج ہونا چاہیے ماوردی کے نزدیک، اور اس الیکٹورل کالج کو جو امام ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ الیکٹورل کالج کے ممبر کون ہوں گے، ان کی کیا کوالیفیکیشن، کیا وہ ہر ایک الیکٹورل کالج کے ممبر بن سکتا ہے یا ان کی بھی کچھ شرائط ہیں؟ تو وہ کچھ شرائط بھی بیان کرتا ہے۔ وہ کیا شرائط ہے کہ وہ شخص جو الیکٹورل کالج کا ممبر بنے گا اس کے لیے لازم ہے کہ ہیو اے فیتھ ان جسٹس، کہ وہ انصاف پسند ہو، انصاف پہ یقین رکھتا ہو، اینڈ ہیو اے نالج آف ریلیجن، اور مذہبی علم بھی رکھتا ہو، یعنی مذہب کے بارے میں بھی اس کا نالج جو ہے وہ بڑا وسیع ہو، اینڈ ہیو اے کوالٹی آف وزڈم، وہ صاحب عقل ہو، وہ ریشنل ہو، وہ لاجیکل ہو، اس کو معاملات تک پہنچنے کی انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ لاجیکل ہو، تب بھی وہ جو کمپلیکس ایشوز ہیں ان کو باریک بینی سے ان کو سالو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو اس میں وزڈم جو ہے اس کو ہونا ضروری ہے۔ ہیو اے انٹرسٹ ان دا پیپلز پولیٹیکل میٹرز، اور وہ شخص جو لوگوں کے سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہو وہ اہل ہے۔ اس کے علاوہ ہیو اے گڈ مورل کریکٹر، یعنی اس کا کردار جو ہے وہ بے داغ ہو، اس کے جو کردار کی سفید چادر ہے اس پہ کوئی بھی داغ لگا ہوا نہ ہو، اینڈ ہی مسٹ بی اے میل، اور اس کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ مرد ہو۔ اب یہ اس کی رائے میں، ماوردی کی رائے میں، جو الیکٹورل کالج کے جو ممبرز ہیں ان کی یہ وہ کوالیفیکیشنز بیان کرتا ہے کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس میں اگر ان میں یہ کریکٹرسٹکس نہیں ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ، پھر وہ شخص جو ہے جو ان کریکٹرسٹکس سے حامل نہیں ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے فار بینگ دا ممبر آف الیکٹورل کالج۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب یہ تو ہو گئے جنہوں نے انتخاب کرنا امام کا، تو امام بذات خود کیسا ہو، اس کی وہ کریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے، اس کی وہ خوبیاں بیان کرتا ہے، یا اس کی وہ کوالیفیکیشنز بیان کرتا ہے۔ پہلی کوالیفیکیشن کہتا ہے کہ ہی مسٹ بی اے میل، امام جو ہے اس کے لیے مرد ہونا لازم ہے، عورت کو وہ حق نہیں دیتا امامت کا۔ انٹیلیجنٹ اینڈ وائز، دوسری بات وہ کہتا ہے کہ وہ انتہائی انٹیلیجنٹ ہو، صاحب عقل ہو، لاجیکل ہو، ریشنل ہو، تاکہ وہ معاملات کی تہ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، اور جو کمپلیکس ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ ایڈلٹ ہو، تیسری بات کیا کہتا ہے کہ ایڈلٹ ہو، وہ بچوں کو اس کا حق نہیں دیتا، بچوں کو ایلیجیبل قرار نہیں دیتا امامت کے لیے۔ چوتھا وہ کہتا ہے کہ ہی شوڈ بی اے فری مین، سلیوز کین ناٹ بی اپوائنٹڈ ایز امام، یعنی اس کو آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جس دور میں ماوردی، اس وقت انسانوں کی بھی تجارت ہوا کرتے تھی، انسان جو ہیں ان کو بھی بیچا اور خریدا جاتا تھا، تو غلام ہوتے تھے انسان۔ تو وہ کہتا ہے کہ غلام جو ہے چونکہ وہ کسی کا محتاج ہے، اس کا ایک آقا ہے جس کی اسے تقلید کرنی ہے، جس کی اس نے پیروی کرنی ہے، تو وہ تو صاحب رائے ہے ہی نہیں، تو اس کی تو اپنی کوئی اوپینین ہے ہی نہیں، تو اس کو وہ حق نہیں دیتا کہ وہ امامت کے عہدے پہ فائز ہو۔ بے شک باقی ساری کریکٹرسٹکس اس میں موجود ہوں، ساری کوالیفیکیشنز ہوں، لیکن اگر وہ غلام ہے تو وہ اس کو وہ حق نہیں دیتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہی شوڈ بی اے جوڈیشیس، اس کو صاحب انصاف ہونا چاہیے، یعنی عادل ہونا چاہیے، عدل کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہی شوڈ بی اے courteous، اس کو بہادر ہونا چاہیے، وہ کسی خوف کا شکار ہونے والا نہ ہو، کسی سے ڈرنے والا نہ ہو، بہادر ہو۔ ہی شوڈ بی جنرس، اور اس کو سخی ہونا چاہیے، اس کا دامن بڑا وسیع ہونا چاہیے، اسے جہاں پہ بھی غریبوں کی فلاح کے لیے، ریاست کی فلاح کے لیے اور مساکین کی فلاح کے لیے، یتامہ کی پرورش کے لیے اگر پیسہ خرچ کرنا پڑے تو وہ بڑے کھلے دل سے وہ خرچ کرے۔ ہی شوڈ ہیو دا انٹیگریٹی آف فزیکل آرگنس، اس کے تمام جو جسمانی اعضاء ہیں وہ بالکل تندرست اور توانا ہوں، اور اس میں کوئی ایسی خامی نہ ہو جو اس کے امور مملکت چلانے میں رکاوٹ بنتی ہو۔ ہی شوڈ ہیو ماڈریٹ ٹیمپرامنٹ، یعنی وہ معتدل مزاج ہو، یہ نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ غصے سے بھڑک اٹھے اور کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے ریاست کے مفادات جو ہیں ان کو نقصان پہنچے۔ تو ٹیمپرامنٹ اس کا جو ہے وہ ماڈریٹ ہونا چاہیے، بڑے معتدل مزاج کا مالک اس کو ہونا چاہیے۔ سو میجورٹی آف دی پیپل مسٹ لائک ہم، اور یہ بھی شرط ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسے پسند بھی کرتی ہو، یعنی اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیموکریٹک کنڈیشن ہے، باقی کنڈیشنز بھی بہت اچھی ہیں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج موجودہ دور کو اگر ہم دیکھیں تو، یعنی اس کو لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، جس کو پسند کریں گے ووٹ دیں گے نا اس کے حق میں، تو لوگوں کی اکثریت اس کو پسند کرتی ہو۔ ہی شوڈ بی اے مین آف اسٹرانگ ڈٹرمینیشن، وہ ثابت قدم رہنے والا ہو،
اس کو کوئی پریشرائز نہ کر سکے، اور جو وہ بات کہہ دے اس پہ وہ ڈٹ جانے والا ہو اور اس کو پورا کر کے رہنے والا ہو۔ اس کے بعد جناب he should distinguish himself between good and evil, between right and wrong, and between deserving and non-deserving۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آرٹیفیشیل جو فیکٹرز ہیں such as age, property and residence, these characteristics should not be considered while nominating or electing imam۔ یعنی اگر امام کو الیکٹ کرنا ہے اور اس کی ایج اور اس کی ریزیڈنس اور اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، وہ کتنا امیر ہے، کتنی ویلتھ ہے، دیٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ۔ یہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا، اور ان کی کوئی اہمیت چونکہ اسلام میں بھی نہیں ہے تو وہ بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد وہ اپائنٹمنٹ آف امام کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ الماوردی کے نزدیک he described two ways for the appointment of imam۔ The first one is he should be elected by the electoral college۔ جیسے پہلے اس نے کہا کہ electoral college کے ذریعے اگر کنسنسس نہیں ہے تو پھر الیکشن ہونا چاہیے، اور الیکشن جو ہے وہ electoral college کے ذریعے ہونا چاہیے، تو یہاں پہ بھی وہ یہی بات کہتا ہے۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے اپائنٹمنٹ کا طریقہ he should be nominated by the outgoing imam۔ یعنی جو امام موجود ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے آنے والا جو امام ہے اس کو نامینیٹ کر دیتا ہے کہ میری وفات کے بعد فلاں شخص جو ہے وہ ریاست اسلامیہ کا یا مملکت کا امام ہوگا۔ Nominated or elected imam should also be confirmed by the people through bay'ah۔ چاہے وہ الیکٹ ہوں یا چاہے ان کو نامینیٹ کیا جائے، جو بھی امام بنے گا اس کو پھر کامن لوگوں سے بیعت لینی پڑے گی اور اپنی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو قائم کرنا پڑے گا۔ کامن لوگ اس کی بیعت کریں گے، تب وہ اس کو لیجیٹیمیٹ امام جو ہے وہ کہا جائے گا۔ آفٹر اپائنٹمنٹ ایز اے امام ہی شوڈ میک اے کانٹریکٹ ود پیپل آن دا 2 points۔ جب امام اپائنٹ ہو جائے گا تو اس کو لوگوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے، کانٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ کانٹریکٹ 2 پوائنٹس پہ ہے۔ ہی شوڈ فلفل ہز ڈیوٹیز ود ویچر اینڈ اسپرٹ۔ یعنی یہ وعدہ کرے گا کہ وہ اپنی پوری کوشش کے ساتھ جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو اس کو ڈیوٹیز دی گئی ہیں ریاست اسلامیہ کی طرف سے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ آپ کو پتہ ہے ریاست اسلامیہ کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، قرآن اور سنہ، تو اس کے مطابق وہ پرفارم کریں گا۔ اور ان ریسپانس دا پیپل شوڈ اوبے ہم کمپلیٹلی۔ اور اس کے رسپانس میں لوگ کیا کریں گے اس کے، اگر وہ اپنی ڈیوٹیز صحیح طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو پھر لوگ اس کے جواب میں کیا کریں گے، اس کو اوبے کریں گے، اس کے تمام آرڈرز جو ہیں مکمل طور پر ان کی اطاعت کریں گے۔ اب لیجیٹیمیسی آف امام کے بارے میں اس کے کچھ جو اس کا موقف ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ الماوردی says that an elected imam has the legitimacy whether he is less qualified than highly qualified candidate۔ وہ کہتا ہے کہ اگر 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک بہت ہائی کوالیفائڈ ہے اور دوسرا اس سے کم کوالیفائڈ ہے، ان کے درمیان الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن میں جو لوور کوالیفائڈ ہے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو دیٹ از لیجیٹیمیٹ امام، کیونکہ he has been elected by the majority of the voters of the Islamic State۔ کیونکہ اسلامی ریاست کے جو ووٹر ہیں ان کی میجورٹی نے اس کو الیکٹ کیا ہے، سو بے شک وہ لیس کوالیفائڈ ہے، اس سے بہتر کوالیفائڈ کینڈیڈیٹ موجود ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے تو وہ لیجیٹیمیٹ ہے۔ اب میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ جو الماوردی ہے اس کا تعلق شافعی سکول آف تھاٹ سے ہے، یہ امام شافعی جو ہیں ان کا مقلد ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ شافعی سے ڈیفر کر رہا ہے۔ امام شافعی اس چیز کو نہیں مانتے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ہائی کوالیفائڈ شخص موجود ہے تو اس کی موجودگی میں لوور کوالیفائڈ شخص جو ہے وہ امام الیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، چاہے لوگوں کی اکثریت ہی اس کو کیوں نہ ووٹ دے رہی ہو، اس کو الیکٹ کر رہی ہو، بٹ ہی از ناٹ لیجیٹیمیٹ، کیونکہ اس سے بہتر ایک شخص موجود ہے، اس سے بہتر کینڈیڈیٹ موجود ہے، اس سے بہتر شخص جو ہے وہ ریاست میں موجود ہے، تو اس کو بہتر کو، ہائیلی کوالیفائڈ کو ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ امام شافعی اور اس کے نزدیک جو ہے وہ ڈیفرنس ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ there is no need of election in case of one candidate۔ اگر کینڈیڈیٹ ہی ایک ہے، اس کا کوئی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں، تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی نہیں، یہ ماوردی کا کہنا ہے۔ لیکن امام شافعی اس سے بھی ڈیفر کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ بھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر نہیں بھی ہے، اس کا کوئی اپوننٹ نہیں ہے، اس کا کوئی کنٹیسٹنگ امیدوار اس کے سامنے نہیں ہے، تب بھی اسے لوگوں سے ووٹ لینا چاہیے، تب بھی اسے الیکٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو اس کو الیکٹ کرنا چاہیے،
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ دی کانسینٹ آف دا پیپل ہی کین ناٹ بی کالڈ اے لیجیٹیمیٹ امام. کیونکہ جب تک لوگوں کی جو رائے ہے اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی تو وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا. اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ وہ چاہے سنگل ہی امیدوار کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار نہ ہو، پھر بھی لوگ اس کو جو الیکٹورل کالج ہے اس کو الیکٹ کرے، تب وہ لیجیٹیمیٹ ہوگا. سو یہاں پہ بھی ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس ہے. اس کے بعد ہے ایگزسٹنس آف 2 امامز از الیگل. الماوردی کہتا ہے کہ ایک ریاست میں 2 امام نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ریاست جو ہے اس میں وہ 2 اماموں کو اجازت نہیں دیتا. الماوردی کے نزدیک ایک ملک میں 2 امام پاسبل نہیں ہے، لیکن 2 امام ممکن ہیں اگر ان کے ممالک ایک دوسرے سے مختلف ہوں، اور مختلف بھی اتنے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی بہت بڑی رکاوٹ ہو جس کو پار نہ کیا جا سکتا ہو، جیسے کوئی بہت بڑا سمندر ہو، جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہو، اور ایک طبقہ ایک ریاست اس پہاڑی سلسلے کے دوسری طرف ہے اور ایک ریاست اس کے دوسری طرف ہے، یعنی ایک بہت بڑی ہرڈل ہے ان کے درمیان، اور انتظام چلانا ایک امام کے لیے ان دونوں ریاستوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ اجازت دیتا ہے کہ 2 امام ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے. اس کے بعد سکسیشن آف امام، یعنی ایک امام جو ہے وہ اگر جاتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا امام ہے وہ کیسے اس کو سکسیڈ کرے گا، اس کو کیسے ہم الیکٹ کریں گے، یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو وہ اس کے طریقہ بتاتا ہے. دی ایگزسٹنگ امام کین نامینیٹ ہز سکسیسر، یعنی جو پہلے بھی یہ بات ہم نے کہی کہ نامینیشن پاسبل ہے الماوردی کے نزدیک. تو وہ کہتا ہے کہ جو موجودہ امام ہے وہ اپنے بعد آنے والے، یعنی کہتا ہے کہ میرے بعد جو امام ہوگا اس کو وہ نامینیٹ کر دیتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ مثال دیتا ہے اس کی کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کر دیا تھا. تو مطلب یہ کہ موجودہ امام کسی مناسب شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس میں بھی شرط ہے ماوردی کے نزدیک. شرط یہ ہے کہ وہ اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو. یہ شرط پر یہ نامینیشن اس وقت تک ایفیکٹو نہیں ہوگی جب تک نامزد ہونے والا جو شخص ہے وہ حامی نہ بھر لے. یعنی جو امام ہے وہ تو کسی شخص کو نامینیٹ کر رہا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا، لیکن اب نامینیٹی جو ہے، جس کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے اس کی بھی رضامندی لازم ہے. تو اگر وہ رضامند ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اس کی رائے ہے وہ ایفیکٹو ہو جائے گی، وہ نامینیشن ایفیکٹو ہو جائے گی. لیکن اگر جس کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے وہی راضی نہیں ہے تو پھر وہ نامینیشن ایفیکٹو نہیں ہوگی. اس کے علاوہ امام اس وقت تک اپنی نامزدگی واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ جانشین نامزد ہونے والے شخص میں کوئی ایسی تبدیلی نہ آئے جو قانونی طور پر اس کی نامزدگی کو رد نہ کر دے. یعنی جب امام نے کسی ایک شخص کو نامینیٹ کر دیا، جو ایگزسٹنگ امام ہے اس نے کسی شخص کو نامینیٹ کر دیا، تو پھر وہ اپنی نامزدگی نامینیشن واپس نہیں لے سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ نامینیٹڈ امام جو ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ آ جائے جس کو قانون اور آئین اور شریعہ رد کرتی ہو. دوسری بات وہ کہتا ہے کہ امام کین اپوائنٹ این الیکٹورل کالج فار دی الیکشن آف امام، یا پھر جو وہ آؤٹ گوئنگ امام ہے، جو جانے والا امام ہے، وہ ایک الیکٹورل کالج بنا دیتا ہے کہ میرے بعد یہ 10 لوگ، 15 لوگ یا 50 یا 5000 لوگ جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا امام کون ہوگا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بنا دی تھی کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ ان میں سے کمیٹی آپس میں ڈیسائیڈ کر لے کہ ان میں سے کس کو امام بنانا ہے. اس کے بعد تیسری بات وہ کہتا ہے کہ امام کین اپوائنٹ 2 or 3 person ایز his successor after one another. یعنی جو آؤٹ گوئنگ امام ہے وہ 3 لوگوں کو یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو نامینیٹ کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد نمبر 1 جو ہے یہ اس کو امامت ملے گی، اگر یہ نہیں رہے گا تو اس کے بعد فلاں کو ملے گی، اگر وہ بھی نہیں رہتا، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر تیسرا جو ہے اس کو ملے گی، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اس امام، یعنی اب اس کو میں اس حوالے سے یوں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام 2 یا 3 اشخاص کو بالترتیب 1 2 3 اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہے.
اس حوالے سے ماوردی جو ہے یہ جنگ موتا کا واقعہ بیان کرتا ہے اور حوالہ دیتا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کمانڈر سب سے پہلے کہا کہ زید بن حارثہ جو ہے اس جو ایکسپیڈیشن ہے اس کو لیڈ کریں گے، اور پھر کہا کہ اگر زید بن حارثہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیڈ کریں گے، اور اگر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہیں ان کو نامزد کیا کہ وہ لشکر کو لیڈ کریں گے۔ تو یہ ایگزامپل دیتا ہے کہ امام جو ہے، آؤٹ گوئنگ امام جو ہے، وہ 3-4 جتنے بھی لوگوں کو وہ بالترتیب نامینیٹ کر سکتا ہے کہ پہلا یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ ہوگا۔ یہ وہ سکسیشن آف امام کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں نامینیشن کے حوالے سے خصوصی طور پر اس طرح وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے، یہ اس کا جو پوائنٹ ہے اس حوالے سے سکسیشن کے حوالے سے۔ پھر آگے چل کے وہ امام کی ڈیوٹیز بیان کرتا ہے کہ امام نے کرنا کیا ہے۔ امام ضروری تو ہے، شریعہ اس کی نیسیسٹی جو ہے وہ شریعہ سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ڈیوٹیز اس کی کیا ہیں؟ ٹو پروٹیکٹ دا فیتھ، اس نے اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹی اس کی یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو پروٹیکٹ دا فیتھ، اس نے اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کی حفاظت کرنی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دوسری، ٹو ایگزیکیوٹ جسٹس، اس نے انصاف کا بول بالا کرنا ہے، انصاف پہنچانا ہے۔ اور تیسرے، ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر، ریاست کے اندر خلافت جو ہے، خلافت اسلامیہ کے اندر لا اینڈ آرڈر، امن و امان کی جو سیچویشن ہے اس کو بہترین بنانا ہے۔ ٹو پنش دی کریمنلز، اور جو مجرم ہیں ان کو سزا دینا، یہ بھی اس کی ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ ٹو ڈیفینڈ دا اسٹیٹ فرام انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس، ریاست کو جو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں ان سے محفوظ رکھنا بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ ٹو پریچ دی ٹیچنگز آف اسلام، اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ اور دوسروں تک جن تک یہ پیغام پہلے نہیں پہنچا ان تک اس اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ ٹو انفورس دا قرآنک لا، قرآن کا جو قانون ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو لاگو کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ ٹو ویج جہاد، وہ جو ظالم قوتیں ہیں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا۔ ٹو کلیکٹ ٹیکسز، زکوٰۃ، جزیہ، عشر اینڈ ادر ٹیکسز امپوزڈ بائی دی اسلامک اسٹیٹ، ان ٹیکسز کی کلیکشن کی رسپانسبلٹی بھی امام کی ہے، یعنی وہ ایسا کوئی میکنزم ڈیولپ کرے جس سے یہ ٹیکسز کا سسٹم جو ہے، یہ ٹیکس کلیکشن جو سسٹم ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے۔ ٹو اپینٹ ہانیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ امپلائیز، ریاست کے سسٹم کو چلانے کے لیے امام جو ہے اس کو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کی ضرورت ہے، جس کو آج ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، وہ بیوروکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس امام کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے کمپیٹنٹ، اعلیٰ پائے کے ایماندار لوگ جو ہیں ان کو مختلف عہدوں پہ اپائنٹ کرے۔ ٹو لک ان ٹو دا افیئرز آف دا اسٹیٹ پرسنلی، اور یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا کچھ اپنے ماتحتوں پہ نہ چھوڑ دے بلکہ بذات خود بھی ریاست کے جو امور ہیں ان میں دلچسپی رکھے اور دلچسپی لے۔ ٹو ارینج اسکالرشپ اینڈ اسٹیپینڈ فار دی نیڈی پیپل، جو غریب لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے لیے وظائف کا انتظام کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اس کی ریموول کی بات ہے۔ امام جو ہے اگر وہ اپائنٹ ہو جاتا ہے، وہ لیجیٹیمیٹ بھی ہے، اس میں ساری کوالیفیکیشنز بھی ہیں، تو کیا اس کو اس کی عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے یا صرف موت کا فرشتہ ہی اس کو اس کے عہدے سے ریموو کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی اس کی ماوردی کے نزدیک امام کو منتخب ہونے کے بعد اس وقت تک نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک اس میں کچھ تبدیلیاں نہ ہو جائیں۔ وہ کون سی تبدیلیاں ہیں؟ پہلی، if there occur a change in his moral status، اگر اس کے اخلاقی جو سٹیٹس ہے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ فار ایگزامپل، he loses his sense of justice or faith in Islam or violates the principles of Sharia، یعنی وہ صاحب انصاف نہیں رہتا، وہ قرآن اور شریعہ کے جو اصول ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا، یا ان پہ ان کا اعتماد اور عقیدہ ہی نہیں رہتا، تو یہ مورل چینج ہے۔ الماوردی کے نزدیک اخلاقی تبدیلی یا مورل چینج دو طرح سے ہو سکتی ہے، یعنی امام جو ہے وہ کسی ایسی جماعت سے وابستہ ہو جائے جو اعلانیہ شریعت کی مخالفت کرتی ہو، یعنی وہ جو شریعہ اسلامیہ کے خلاف کوئی جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ مل جائے، ان کی بات ماننا شروع کر دے اور اسلامی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرنا شروع کر دے، تو اس کے خلاف اس کو ہٹا دینا چاہیے۔
दूसरी वो कहता है कि इसके अपने ईमान में कोई चेंज आ जाए। वहाँ पहली पोजीशन तो ये है कि वो जिनके साथ शामिल हुआ है वो शरिया इस्लामिया के खिलाफ है, खुद तो उसके जो अमल है या उसकी जो उसका ईमान है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब दूसरी सूरत ये है कि उसके अपने ईमान में कोई तब्दीली आ जाती है, चाहे वो तब्दीली उसके नजरियात में हो या किसी खारजी दबाव की वजह से वो अपने नजरियात को चेंज कर ले। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने तौर पर अपनी विल और अपनी मंशा से ही चेंज करे। अगर उस पर दबाव है और दबाव की वजह से वो अपनी जो नजरियात हैं इस्लाम के हवाले से उनको तब्दील कर लेता है, तब भी मावरदी कहता है कि मॉरल चेंज हो गई, अब उसको उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। दूसरी तब्दीली वो कहते हैं, इफ देयर आकर अ फिजिकल चेंज बाय लॉस ऑफ फिजिकल सेंसेस, लॉस ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स और लॉस ऑफ एबिलिटी टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसके जिस्मानी कोई उसको ऐसी माजूरी लग जाती है, उसके सेंसेस नहीं रहते, उसके जिस्म में कोई ऐसी तब्दीली फिजिकली चेंज आ जाती है जो उसकी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं कर सकता, तो ऐसे शख्स को भी फिर उसके ओहदे से हटा देना चाहिए। तीसरी वो कहता है कि इफ देयर ऑकर अ चेंज इन हिज स्टेटस, यानी उसके अपने स्टेटस में, वो जो इमामत के जिस ओहदे पे बैठा है वो उसका स्टेटस है ना, अगर उसमें कोई चेंज आ जाती है, इफ इमाम फॉल्स प्रिजनर्स ऑफ एनिमी, वो इमाम जो है उसको दुश्मन कैद कर लेता है, दुश्मन की कैद में चला जाता है, और मुस्लिम रिबेल्स, या उसको मुसलमान बागी अपनी कैद में ले जाते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंटायर उम्मा, इंटायर मुस्लिम्स टू इमेंसिपेट हिम, यानी अगर ये उसके स्टेटस में चेंज आ गई, अब इस स्टेटस में चेंज आती है, वो चाहे वो इस्लामी रियासत में जो मुसलमान बागी हैं उनकी कैद में जाता है, या वो कोई गैर मुस्लिम रियासत जो हमला करती है उनकी कैद में चला जाता है, तो ऐसी सूरत में पहली बात तो यह है कि सारी उम्मत मुसलमान को उसे कैद से आज़ाद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें खून रेज जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े। और जब तक इमाम की रिहाई के इम्कानात मौजूद रहेंगे, उसके तमाम अहकामात की तामील ऐसे ही होती रहेगी जैसे वो पहले आज़ाद हैसियत में था और उसके अहकामात जो है उन पर अमल होता था। दूसरी सूरत में अगर इमाम मुसलमान बागियों के कब्जे में चला जाता है, उनकी कैद में चला जाता है, तो वो इमाम उसी तरह रहेगा, उसके अहकामात पर अमल दरामद भी उसी तरह ही होता रहेगा जिस तरह पहले होता था। बागी इमाम को उसके ओहदे से हटा सकते हैं और नया इमाम बना सकते हैं, लेकिन इस नए इमाम को कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी जब तक कि उस नए इमाम को अवाम की अक्सरियत अपना इमाम तस्लीम ना कर ले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अवाम बागियों को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने इमाम को जो उन्होंने इमाम बनाया है उसको माजूल करें, या फिर अगर वो माजूल नहीं करते तो फिर अवाम उस इमाम को जो बागियों का नॉमिनेटेड इमाम है उसको कबूल करने से इनकार कर दें। बागी इस्लामी सल्तनत के अंदर अमारत तो कायम कर सकते हैं लेकिन इमामत कायम नहीं कर सकते। अमारत जो है वो एक इमामत सारी उम्मा में एक ही इमाम हो सकता है, अमारतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो बागियों के लिए भी ये तो इजाज़त है कि वो अमारत कायम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इमाम के ओहदे का तकद्दुस जो है उसको मलूज़ खातिर रखना होगा और उसकी बेहुरमती नहीं करनी होगी। यानी इमाम जो है ये पूरी उम्मा का रहनुमा है। इमाम न सिर्फ सियासी तौर पर मुसलमानों को लीड करता है बल्कि मजहबी तौर पर भी मुसलमानों को वो लीड करता है। वो कंप्लीट हर हवाले से मुकम्मल होता है, वो मजहबी लीडर भी है, एट द सेम टाइम वो पॉलिटिकल लीडर भी है। सो इस वास्ते इमाम जो है वो तो सारी इस्लामी उम्मा के लिए एक ही होता है। अलबत्ता मावरदी के नज़दीक जो अमारतें हैं, अमीर मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ रियासतों में अमीर तो मुकर्रर हो सकते हैं लेकिन इमाम नहीं हो सकते। तो ये उसकी अलमावर्दी की थीरी ऑफ इमामत है जिसको मैंने कोशिश की है कि बड़ी तफसील के साथ कंप्रीहेंसिवली लेकिन बहुत कम वक्त में वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। सो इंशाअल्लाह कल अगले लेक्चर में हम उसकी थीरी या वजारत जो है अलमावर्दी की उस पर बात करेंगे, और फिर उसी तरह जैसे मैं हर लेक्चर के एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इसमें कोई एम्बिग्विटी है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं उसको एक तो रिप्लाई करूंगा, और अगर आप समझते हैं कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है तो वो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि आपके लिए मैं ये काम मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। और आखिर में फिर वही बात कि इस चैनल को न सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें
بلکہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔